Sultanım. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि अर्तुल गाजी ने वेसुलियस का खात्मा कर दिया था। इस एपिसोड के शुरू में एकैतरीना कमांडर निकोलस से कहती है, अभी तक आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों का नहीं पता चला। कमांडर निकोलस कहता है, अगर तुम इतनी तजुर्बाकार हो तो बताओ कि वो हमारी मदद करने वाले तीरंदाज कौन थे। एकैतरीना कहती है, वो अमीर सादीन के आदमी थे। अर्तुल और सुल्तान के खिलाफ आपका सबसे बड़ा साथी अमीर सादीन है। अगर हमने उसका अच्छा इस्तेमाल न किया तो हम इस किले को खो देंगे। कमांडर कहता है, वो हमसे किला नहीं ले सकते, वेसुलियस वापस आएगा। एकैतरीना कहती है, मुझे नहीं लगता कि वेसुलियस वापस आएगा। अगर वो वापस ना आया तो इस किले की कमांड मैं संभालूंगी। दूसरी यानी अर्तुल गाजी कहते हैं, हमने इंतकाम ले लिया है। हमने दुआन भाई, आलियार साहब और बहुत से दूसरे शहीदों के खून का भी बदला ले लिया है। तुर्गुत और बामसी कहते हैं, अल्लाह दुआन की रूह को सुकून अता फरमाए। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, हम वेसुलियस की लाश को हानली बाजार लेकर जाएंगे। सामसा तुम किले जाओ और उन्हें बताओ कि अपने गवर्नर की लाश ले जाए। इसके बाद वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी यानी कई कबीले में औरतें आपस में बातचीत कर रही थी। इतने ही में अचानक बानो जी के पेट में दर्द हो जाता है। बानो कहती है, मेरा बच्चा आने वाला है। हलीमा सुल्तान कहती है, हफ्सा खातून फ़ौरन जाकर दाइयों को बुला लाओ। हफ्सा फ़ौरन बाहर निकल जाती है। दूसरी यानी अमीर सादीन सुल्तान के पास मौजूद था और कहता है, मेरे जैसे आदमी अपने लिबास को हर वक्त एक कफन की तरह पहन कर रखते हैं। सुल्तान, मेरी जान आपके लिए हाजिर है। ये सराय महल अर्तुल का है और आप उसके मेहमान थे। मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। सुल्तान कहते हैं, क्या तुम मुझे शेख इब्न अरबी जैसे मुबारक आदमी से बचा रहे थे अमीर सादीन, या तुम अर्तुल से मुझे बचा रहे थे, जिसको मैंने रियासत का हाकिम आला बनाया है? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे। फिर सुल्तान गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुर्क सरदार तुमसे ताकत के ज़ोर पर अर्तुल साहब को लेने आ गए थे। इसका मतलब है कि वो तुमसे ज़्यादा अर्तुल साहब पर एतबार करते हैं। तुमने मेरे साथ गलत किया सादीन। अगर मैं मर जाता तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता था। दूसरी यानी महमा खातून असलहान भी सराय महल में मौजूद थी। इस दौरान असलहान उनको बताती है कि अमीर सादीन समझता है कि अर्तुल साहब की वजह से मैंने शादी से इनकार किया है, इसलिए वो अर्तुल साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने ही में दुंदार अंदर आकर बताता है कि अर्तुल साहब और उनके साथी वापस आ रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती है। दूसरी यानी अमीर सादीन कहता है, मैंने आपको उस हालत में देखकर एहतियाती तदाबीर ली थी सुल्तान। आप मुझसे खुश नहीं हैं, इसलिए मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। सुल्तान कहते हैं, मैंने देखा है कि इस इलाके के बहुत से तुर्क सरदार आपके लिए इज्जत नहीं रखते अमीर सादीन। ये इलाका मैंने आपको सौंपा था। सादीन कहता है, सुल्तान, अगर आपको ज़र्रा बराबर भी शक है मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा सका तो आप मुझे इस जिम्मेदारी से हटा सकते हैं, जब तक कि वो गद्दार नहीं मिल जाता और मैं खुशी खुशी अपनी जान आप पर कुर्बान कर सकता हूँ। इतने ही में सुल्तान का खास आदमी अंदर आकर सुल्तान को कोनिया से आने वाला एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, महल में मौजूद गद्दार पकड़ा गया है। वो मेरा करीबी आदमी था। उसने हर चीज़ का एतराफ़ कर लिया है। उसी ने निकाया के शहंशाह को खबर दी थी कि मैं यहाँ भेज बदल कर आया हुआ हूँ। अमीर सादीन कहता है, तो इसका मतलब है कि वो जहर उस घटिया वेसुलियस ने दिया होगा। इस तरह की हरकत सिर्फ वही कर सकता है।
سلطان کہتے ہیں اس سے میں نپٹ لوں گا سعدین، جہاں تک تمہاری بات ہے تم ارطغرل صاحب سے اپنی حرکت کی معافی مانگو گے۔ امیر سعدین کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سلطان۔ اتنے ہی میں ایک آدمی اندر آ کر سلطان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی واپس آ گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ پھر وہ فوراً اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ باہر ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس حانلی بازار پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ویسولیس کی لاش بھی لے کر آئے تھے۔ ترک سردار اور باقی سب لوگ سامنے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اتنے ہی میں سلطان علاؤ الدین بھی اندر سے آ جاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو آتے ہوئے دیکھنے لگتے ہیں۔ ارطغرل غازی گھوڑے سے اتر کر سلطان کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ویسولیس جو نہ صرف ہمارے لیے ظالم تھا بلکہ اپنے لوگوں پر بھی ظلم کر رہا تھا، اور جس نے ہمارے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو اپنے لوگوں اور اپنی ریاست کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اور وہ آپ ہو ارطغرل صاحب، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم نے اپنے بہت سے شہیدوں کا انتقام لے لیا ہے، اب ان کا قلعہ ایک رہنما کے بغیر ہو گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ایک قلعہ جو رہنما کے بغیر ہو اسے ایک جھنڈے کی ضرورت ہے، اور وہ آدمی جو ہمارا شاندار جھنڈا قلعے پر لہرائے گا وہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کے سب ساتھی مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر شیخ ابن ربیع بھی ارطغرل غازی کو فتح کی مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کو ایسی بہت سی فتوحات عطا فرمائے۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں سلطان میں نے قلعہ کی طرف ایک پیغام بھجوایا ہے، وہ کل اپنے گورنر کی لاش لینے آئیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عبرت کے طور پر اس کی لاش حانلی بازار میں لٹکانا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں یہ بالکل مناسب اور حق والی بات ہے۔ پھر ارطغرل غازی تربت کو اشارہ کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے ساتھی ویسولیس کی لاش کو گھوڑے سے اتار کر ایک طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات ہو جاتی ہے۔ کائی قبیلے میں بانو جی کا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنا بچہ حفصہ کو دیتی ہے جو اسے جھولے میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد بانو جی دعان کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ حفصہ اس سے کہتی ہے انشاءاللہ ان کے خون کا ضرور انتقام لیا جائے گا۔ اتنے ہی میں حلیمہ سلطان بھی وہاں آ جاتی ہے اور ان دونوں کو بتاتی ہے کہ ارطغرل اور ان کے سپاہی واپس آ گئے ہیں اور ویسولیس ارطغرل کی تلوار سے اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، انہوں نے ہمارے شہیدوں کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ سن کر حفصہ کہتی ہے آخرکار میرے بابا اور ہمارے آدمیوں کی روحوں کو سکون ملے گا۔ بانو کہتی ہے آخرکار دعان کی روح کو بھی سکون ملے گا، اس کا انتقام ہم نے لے لیا ہے، اب میں اس کے بچے کو ایک بہادر آدمی کے طور پر پروان چڑھاؤں گی۔ دوسری جانب سلطان ارطغرل غازی کو بتاتے ہیں کہ میرے محل کے غدار نے نکایا کے شہنشاہ کو خبر دی تھی کہ میں بھیس بدل کر یہاں آیا ہوا ہوں، وہ پکڑا گیا ہے اور اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ ویسولیس کسی طرح سے مجھے زہر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ وہ تیر انداز کون تھے جنہوں نے ویسولیس کو بھگانے میں مدد کی، اس وقت تک آپ کی جان خطرے میں ہے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں یہ خبر تو صرف محل کے اندر والوں کو پتہ تھی کہ ہم ویسولیس کے لیے جال بچھانے والے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ کمینہ اسی محل میں موجود ہے سلطان۔ یہ سب مصیبتیں تب شروع ہوئی جب امیر سعدین کوپیک یہاں پہنچا۔ سلطان کہتے ہیں اگر میرے محل کا غدار نہ پکڑا جاتا تو میں بھی سعدین پر شک کرتا، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ محل کے غدار کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، ابھی بہتر ہے کہ اس معاملے پر ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر سلطان علاؤ الدین اپنے آدمی سے کہتے ہیں جا کر امیر سعدین کو بلا کر یہاں لاؤ۔ دوسری جانب امیر سعدین اسلحان خاتون کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا شکریہ اسلحان خاتون کہ آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسلحان کہتی ہے میں اپنی ریاست کے امیر کی درخواست کو ایک حکم کے طور پر سمجھتی ہوں۔ امیر سعدین کہتا ہے تم اس امیر کو چھوڑو، میں یہاں سعدین کے طور پر آیا ہوں، ایک بیچارہ آدمی جو تمہاری محبت میں گرفتار ہے اور جس کی منگیتر اپنے وعدے سے مکر گئی ہے۔ اسلحان کہتی ہے وہ سب گزر چکا ہے امیر حضرت، اور کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے بابا کی عزت کی خاطر وہ سب قبول کیا تھا، اب مجھے اپنے قبیلے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں۔ اتنے ہی میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں امیر حضرت۔ پھر امیر سعدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کمانڈر نکولس اور ایکیترینا کاراجیسر قلعے میں ویسولیس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے ہی میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے جناب ایک ترک آیا ہے جو ارطغرل کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اسے فوراً اندر بھیجو۔ پھر سامسا اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے گورنر ویسولیس مر گیا ہے، اس کی لاش حانلی بازار میں ہے، ارطغرل صاحب چاہتے ہیں کہ آپ جا کر اسے لے لو، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جو لاش لینے جائیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے قاتلوں میں تم لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کروں گا۔ سامسا مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو پھر تمہیں مجھ سے شروع ہو جانا چاہیے کمانڈر، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو۔
اتنے ہی میں کیتھرین آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے نکولس اسے جانے دو، ویسولیس کی لاش اس سے زیادہ قیمتی ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو گورنر کی لاش کو چیلوں کو کھلا دیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جاؤ ترک۔ سامسا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سلطان علاؤ الدین ارطغرل سے کہتے ہیں جب آپ واپس کبھی لے جاؤ تو ارطغرل صاحب کو ایک پیغام رساں کے طور پر قلعے میں بھیجو، یہ میری ان کے لیے آخری وارننگ ہوگی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اتنے میں امیر صادین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان علاؤ الدین اس سے کہتے ہیں اب نکولس یا تو ہتھیار ڈالیں گا یا پھر وہ اور اس کے ساتھی مارے جائیں گے۔ میری فوج محاصرہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، جب تک میری فوج یہاں آ کر میرے لیے بڑا خیمہ تیار نہیں کر لیتی تب تک میں ایک مہمان کے طور پر اسی سرائے محل میں رہوں گا۔ امیر صادین کہتا ہے یہ آپ کا ایک عظیم فیصلہ ہے سلطان، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ غدار اسی محل میں ہو سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ تمہارا کام ہے کہ احتیاطی تدابیر لو صادین، تم پہلے بھی اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے ہو۔ امیر صادین کہتا ہے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے اس طرح کے اقدامات اٹھانے پڑے تھے سلطان، مستقبل میں اس طرح کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس طرح کی چال میں نہیں پھنسوں گا۔ سلطان کہتے ہیں تمہارے لیے اب کوئی مستقبل نہیں ہے صادین، اس طرح کی بڑی غلطی تمہاری جان لے جائیں گی۔ دوسری جانب کمانڈر نکولس کارا جیسر میں ویسولیس کے لیے دکھی تھا۔ ایکیترینا کہتی ہے اگر تم ایسے ہی روتے رہے تو یہ قلعہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اب سارے کمانڈروں کو بلاؤ، میں خود ان کی کمانڈ سنبھالوں گی۔ کمانڈر کہتا ہے تمہاری یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے ایکیترینا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ایک عورت کی بات سنیں گے؟ ایکیترینا کہتی ہے میرے بابا یہاں گورنر رہ چکے ہیں، کوئی میرے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ کمانڈر کہتا ہے ہم ارطغرل کو یہ قلعہ نہیں لینے دیں گے اور قلعہ کی ساری دیواریں محفوظ بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہانلی بازار کے سرائے محل میں ترک سردار موجود تھے۔ اتنے میں سلطان بھی وہاں آ جاتے ہیں اور سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ میں نے اپنے حاکم اعلیٰ ارطغرل صاحب اور آپ سب کے حوالے کر دیا ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سب سردار اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب نے ہر مشکل ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائی ہے، اب کارا جیسر قلعہ بھی یہی فتح کریں گے۔ پھر امیر صادین کہتا ہے میں اس حادثے کی وجہ سے اپنی حد عبور کر گیا تھا اور میں نے ارطغرل صاحب اور باقی ترک سرداروں کو ناراض کیا ہے، اس کے لیے میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر سلطان علاؤ الدین کہتے ہیں دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف کی بنیاد بے بنیاد الزاموں پر نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی امیر ہو یا سلطان ہو۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں سلطان نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں میں انہیں پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اب سلطان کے حکم سے ہم کارا جیسر قلعے پر اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور اس میں ہماری سپاہی اور سلطان کی فوج بھی ہماری مدد کریں گی۔ پھر سلطان علاؤ الدین کہتے ہیں کارا جیسر قلعہ فتح ہونے کے بعد میں اس علاقے کا پورا کنٹرول ارطغرل صاحب کو دے دوں گا، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 27۔ سلطان جلال الدین ایک حساس صحیح ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے تقریباً 30 کوس یلغار کرنے کے بعد امین الملک کے لشکر کو جا لیا۔ امین الملک نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے سلطان جلال الدین کے حملے کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو ٹھہرنے کا حکم دے کر ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہر اول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے 2000 سواروں کے ساتھ ان دونوں سے نپٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دے اور اپنی پسپائی جاری رکھے۔ لیکن امیر الملک نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاری تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے۔ امیر الملک نے لشکر کو دوبارہ کوچ کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا دیکھا آپ نے، مجھے یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کے ہر اول دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے۔ چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو بھی ہم سے 10 کوس دور ہوں گی۔ تیمور ملک نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو، لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ امیر الملک نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، لیکن اچانک سے اسے تقریباً 3000 تاتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس دفعہ تیمور ملک نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پختہ ہوتے گئے اسی قدر امیر ملک کا یہ یقین بھی پختہ ہوتا گیا
کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آ نکلی ہے اور اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اس کے خیال کے مطابق ابھی کوسوں دور تھی۔ امین الملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں رون ڈالا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے چوک در چوک اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے۔ تقریباً ایک پہر لڑنے کے بعد امین الملک نے دیکھا کہ دشمن کے صفوں میں 10-12 ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں، اور اس نے پریشان ہو کر تیمور ملک سے سوال کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ چنگیز خان کے ہر اول کی تمام فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے۔ آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاش آپ میرا مشورہ قبول کرتے، لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا موقع ہے، تو آپ رہنمائی کیجیے، مجھے اب ایک سپاہی سمجھیے۔ تیمور ملک نے امیر ملک کو 30,000 سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا، اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی افواج کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ عصر کے وقت یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں تاتاریوں سے خالی ہو رہی ہے، لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی۔ امین الملک نے اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور اس کا یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا۔ دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک لڑ رہا تھا، چنگیز خان مقدمۃ الجیش کے ساتھ خود پہنچ گیا۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر چنگیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ تیمور ملک شام کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا۔ دوسری وادی میں امیر الملک کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لیکن اچانک سلطان جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کچھ سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے۔ سلطان جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امیر الملک کے قریب جا کر سوال کیا، مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے آثار پیدا کر دیے ہے؟ امیر ملک نے ندامت سے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرا قصور ہے، تیمور ملک نے مجھے منع کیا تھا، میں نے اس کا کہا نہ مانا، مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے۔ خود ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائے۔ سلطان جلال الدین نے اس وادی میں رہی سہی فوج کو منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے نبرد آزما ہونے والی فوج پر حملہ کر دیا، اور تیمور ملک کی ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ جب شام کی تاریکی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، جلال الدین ایک طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا تقریباً 8,000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا، لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کے سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے، اور بعض نے مایوسی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن صبح تک اس کے ساتھ صرف 6,000 سپاہی رہ گئے۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں گرتے دیکھا تھا۔ چند دن تک تاتاری سائے کی طرح سلطان جلال الدین کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ وہ لڑتا بھرتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا۔ ایک صبح سلطان جلال الدین اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو 3 اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹے مار رہا تھا۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ سلطان جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کچھ ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے۔
تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو سے کہو کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ مخلب بن داؤد تھا۔ چنگیز خان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ سلطان نے تیمور ملک سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگے اور پیچھے پانی میں سے ایک سہ منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کے شعلوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں، تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو۔ سلطان نے بھاری ذرہ اتار کر پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا۔ جب اپنی باری آئی تو تیمور ملک کی نگاہ طاہر پر جا پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا۔ اس کے ذرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ دو تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دی تھی۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ سلطان جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تیز و تند موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن سلطان جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہوا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہے وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکس تیروں سے خالی نہیں۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی ذرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا، اور دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ تقریباً 700 سپاہی دریا عبور کر کے سلطان جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان کے نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتظر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آ ملی۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کی اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دے کر دریا پار پہنچا دیا۔ سلطان جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں اتنی دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپور کے علاقوں میں
لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ملک نہ تھا۔ فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں میں اس کے بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تخشی خاندان کا وہ آخری چشم چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانماں مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت سے دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ سلطان جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مصرعین الملک اور طاہر بن یوسف کو رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ سلطان جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے تجربہ کار مصرعین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے، اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو ہندوستان پر حملہ کر دیں گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں۔ تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس آ گئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملے۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان نے انہیں یہ پیغام بھیج دیے کہ اس کا مقصد صرف سلطان جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں نے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں طعنہ دیا کہ ہم تاتاریوں سے خوف زدہ ہے۔ ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے کر جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن موجودہ حالات میں ان کی اعانت صرف ایک صورت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس سلطنت کے حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دے اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا کوئی۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو
تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر دوبارہ بھی حاصل کر لیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانمہ لوگوں کو پناہ گاہ بن سکتا ہے، اور وہ بالکل بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک ہندوستان جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانمہ لوگوں کی پناہ گاہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق اور شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھی۔ ہمارا مقصد ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائے، اور اس مقصد کا حصول کا راستہ بھی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبل الطارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائے۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد میں اپنے استطاعت کے مطابق حصہ ڈالے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہرنے کے بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائیں گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے تو تاتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین المصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں جو علاقہ چاہے فتح کر لے۔ ہم در پردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کو جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ کر بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے عمرہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے۔ آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلا لے اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دے۔ وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہے اس کے لیے ڈاک کے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب یہاں پہنچ جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئی۔ اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون؟ طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک نو عمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ اسماعیل؟ طاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کی ہیجان پر اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کہاں ہے؟ اور سریا تمہاری بہن کہاں ہے؟ چلیے وہ سب گھر پر ہے۔ کہاں؟ اسی شہر میں، بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا۔
کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو، مجھے بلکہ قریب پہنچ کر پتہ چلا تھا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح نہ پہچان سکا، اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا آپ آدمیوں کے ہجوم میں باہر نکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے، طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا۔ منزل سوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ ثریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک ثانیے بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ خاموش تھے اور الفاظ کی صورت بھی نہیں تھی، ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کو بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانے حیات کے تمام ہنگامے بند ہو چکے تھے۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا نہیں آپ نے؟ یہ بھائی طاہر ہیں۔ ثریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہے۔ اسماعیل نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ ثریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنے آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کے بجائے بھاگ رہی تھی۔ نانی جان وہ آ گئے، اس نے دروازے پر رک کر کہا۔ باہر اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ ذرا دبلے ہو گئے ہیں، شکل تو بالکل وہی ہے، عجیب بات ہے کہ آپا جان آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیے، نانا جان آپ کو ضرور پہچان لیں گے۔ اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو؟ اسماعیل نے پھر ایک بار غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے۔ اتنی دیر میں شیخ عبدالرحمن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، سخت نالائق ہو تم، مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہیں دی، اور وہ دیکھو اسماعیل بھی کتنا احمق ہے، نہ معلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبدالرحمن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے ایک میل دوڑ کر آیا ہو۔ اس نے کہا، اندر چلیے، آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ اسماعیل نے کہا، نانا جان پہچانا آپ نے یہ کون ہے؟ چپ نالائق۔ شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، لیکن طاہر نے اسے بروقت تھام لیا۔ اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت خطرناک ہے، میں چوتھی بار یہاں سے پھسلا ہوں۔ اسماعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقیناً کہیں چھپ رکھ کر ہنس رہا ہوگا۔ ابے صابر، شوکت، آج ہی معماروں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ یہ سنگ مرمر اکھاڑ کر کوئی کھردرا پتھر لگا دے، لیکن ٹھہرو، ابھی نہیں، پھر صحیح۔ شیخ نے طاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا، میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم دہلی کیسے آئے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلکہ جلد پہنچو گے، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگست بیان کر دی۔ شیخ نے کہا، اب دوبارہ بھاگنے کا تو ارادہ نہیں، میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے اس کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن فی الحال کم از کم ایک ہفتہ میں یہی ہوں۔ میں عنقریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، بغداد یا دمشق؟ ثریا مدینہ جانے پر مصر ہے، لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے؟ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہیں ہے نا؟ جی ہاں۔ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہیں ہے نا؟ جی ہاں، مدینہ کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے یہاں ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے نوکر کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔
شکریہ، لیکن میں 2 سال قبل مدینے میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے 2 ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں۔ انہوں نے بھی وہاں جا کر میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔ اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ اب صرف ایک بات کا فیصلہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا سارے دست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے۔ میری بیوی؟ طاہر نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے کہ شادی کے بعد۔ شیخ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔ اگبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ نے کہا، ہاں میں کیا کہہ رہا تھا؟ حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب کسی تاخیر کے بغیر ثریا اور ان کی شادی کر دی جائے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ثریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے، ثریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد اگر یہ ثریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہو تو ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، لیکن ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حنیفہ نے پریشان ہو کر سوال کیا، کب؟ رات کو، جب اسماعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ میں نے ایک قسم اٹھائی تھی، اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلاتا ہوں۔ طاہر نے حیا سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے جواب دیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ نے کہا، لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کی دعوت دینے میں کم از کم 1-2 دن ضرور لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلک سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے سارا شہر یہ جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے عمرہ کی کئی لڑکیاں ثریا کی سہیلیاں بن چکی ہے اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا پرسوں ہی صحیح، پرسوں صبح نکاح ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے ساتھ ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا، سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملیں گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا، جاؤ بیٹا اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا، شاید یہ راستے سے واقف نہ ہو۔ شیخ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسماعیل تم جا کر سبق پڑھو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے۔ اسماعیل بادل نخواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائیں باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا اور ثریا سنگ مرمر کی پٹری پر بیٹھی ہوئی طاہر کے قریب سے گزرتے ہوئے رکی اور اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ثریا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کے بجائے آنکھیں نیچے کیے ہوئی تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ کہیے۔ بات یہ ہے، طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ ثریا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا، کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کس طرح سے شروع کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔
شام تک ممکن ہے میری چند سہیلی آ جائے اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے